अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट विद फवाद खुर्शीद के साथ मैं हूं उस्मा खान रूमी। नाजरीन, सुकरात की दरसगाह का एक उसूल था और वो था बर्दाश्त। लोग एक दूसरे के ख़यालात तहम्मुल से सुनते थे और बर्दाश्त करते थे। कोई एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था। उस दरसगाह का उसूल ये था कि कोई ऊंची आवाज़ में बात करे या लड़ाई करे तो उसे दरसगाह से निकाल दिया जाता था। सुकरात का ये कहना था कि बर्दाश्त सोसाइटी की रूह होती है और कोई आलिम उस वक्त तक आलिम नहीं हो सकता जब तक कि उसमें बर्दाश्त ना आ जाए। गुज़श्ता 3 रोज़ से कौमी असम्बली में जिस किस्म का रवैया देखा गया उससे बहुत से सवालात ने जन्म दिया। हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारा मुआशरा किन हाथों में है और किस समत में जा रहा है। इसी अदम बर्दाश्त के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर ओन अब्बास साहब ने। ओन अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ओन साहब, आपको नहीं लगता कि गुज़श्ता रोज़ जो कौमी असम्बली में जिस तरह का रवैया देखने में आया, उन लोगों का जो कानून साजी करते हैं, इस तरह अवाम में, न सिर्फ अवाम में बल्कि पूरी दुनिया में एक मैसेज गया कि पार्लियामेंट में वो लोग बैठे हुए हैं जो अखलाक और सोच का मयार जिनका जो है वो इस कदर पस्त है, वो हमारे लिए कानून साजी क्या करेंगे? बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ गया। और वो लोग उनको हमने वोट दिया है कि जिनमें बर्दाश्त और जज्बात को कंट्रोल करने का हौसला नहीं है। यकीनन एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, शेमफुल सिचुएशन है, और लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे तारीख के झरोकों में ले जाएं तो you'll see कि 1990 की जो दहाई थी वो इस तरह के वाकयात से भरी पड़ी है। अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊं कि जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में जिस तरह के अलकाबात कहे जाते थे, उनके ड्रेसिंग के बारे में, उनके कपड़ों के कलर्स के बारे में, और एक फेमिनिज्म के हवाले से खास तौर को मुस्लिम लीग नून ने एक हैरेस किया हो रहा था, वो आई थिंक ये उस चक से एक एवोल्यूशन चलती आ रही है। आई एम श्योर जो आखिरी 3 दिन में वो नहीं होना चाहिए था। बट अगर आप देखें कि जिस दिन शौकत तरीन साहब स्पीच कर रहे थे तो उस दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के गिर्द पूरी अपोजिशन, खास तौर पे मुस्लिम लीग नून के अरकान ने आगे जो स्लोगन मारे, जो नारेबाजी की और उस पर जिस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, वो यकीनन इस टॉक शो पे बताने के काबिल भी नहीं है। तो जिस दिन शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे तो उस वक्त हमारे अरकान जो है ना वो ऑब्वियसली थोड़ा सा पिछले दिन की वजह से वो सेंसिटिव थे और उस सेंसिटिव में उन्होंने भी ऑब्वियसली रिजेंटमेंट शो किया। लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से रिजेंटमेंट आया तो फिर आपने देखा कि अली गौहर बशीर ने जिस तरह के फिर गंदे नारे मारे। और मैं कल रात को एक टॉक शो में बैठा था तो अली गौहर साहब कह रहे थे कि मेरी नजर में जो ये कुत्ता और बिल्ला है इसको गाली नहीं कंसिडर किया जाता। तो मैं जिनके साथ शो कर रहा था मैंने उनसे कहा जी पहले इस तरह करते हैं, एक टॉक शो करते हैं जिसमें डिवाइस करते हैं कि गधा, कुत्ता और बिल्ला ये 3 अल्फाज गाली में आते हैं या नहीं आते, then probably will go ahead. So sometimes अपने आप को वो एनालाइज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई एम 100% श्योर, मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि इस तरह का वाकया नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं इसमें एक अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं। हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी और पॉलिटिकल पार्टीज कि वो एसओपीज डेवलप करें, एथिकल एसओपीज जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अरकान को कहें कि उसको फॉलो करें कि अगर आपने डेस्क थंपिंग करनी है तो किस लेवल तक करनी है, आपने नारेबाजी करनी है तो क्या करनी है, किस किस्म के अल्फाज, ताकि एक दूसरे की जो एक म्यूचुअल जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कायम हो सके। कल का जिस तरह इजलास हुआ बड़ा पीसफुल था। आज फिर बिलावल साहब ने तकरीर की और जब हमाद रजा साहब की बारी आई, आपने अगर देखा होगा से तो उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ना वो उठ के चले गए थे, इवन के शहबाज शरीफ साहब उठ के चले गए। सो ये एक जो बर्दाश्त की जो सेंस है, अगर अपोजिशन एक्सपेक्ट करती है कि गवर्नमेंट के पास हो तो यकीनन हुकूमत भी एक्सपेक्ट करती है कि अपोजिशन भी सुने। जब आपकी स्पीचेस को बड़े गौर से सुना जाता है और ना सिर्फ सुना जाता है बल्कि उसको लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है। हमने जो आजादी सहाफत की बात करते हैं तो हमने उसको ब्रॉडकास्ट किया, लेकिन जब हमाद अजहर बोले तो दोनों जो अपोजिशन लीडर और बिलावल भुट्टो साहब दोनों उठ के चले गए असेंबली से और तमाम अरकान ने जो है सिर्फ हुकूमती अरकान बैठे थे। नून लीग के दौरे हुकूमत में तहरीक इंसाफ भी तो यही करती रही है, शोर शराबा भी हमने देखा, एहतजाज भी देखा, वॉकआउट भी देखा, हर तरह की चीज़ हमने देखी पार्लियामेंट में। तो हुकूमत में थोड़ा सा बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये जो जिम्मेदारी आयद होती है वो इन दी एंड हुकूमत पर होती है।
آئی ایگری کہ دیکھیں حکومت پہ ضرور ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن میں کہوں نا کہ اب میرا پرائم منسٹر سے تعلق ہے جو کہ ایک والد کی جگہ پہ ہے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ ہمیں پولیٹیکل مینٹرنگ کی ہے، پچھلے 15 سال سے ہماری پولیٹیکل ٹریننگ ہوئی ہے، تو جتنی عزت میں اپنے والد کی کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، میں اتنی عزت اپنے پرائم منسٹر کی بھی کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہمارے لیے مطلب ہی ہولڈز دی سیم اسٹیچر. سب جب ان کو کوئی آ کے اس طرح کی گالی دے گا، اب فار ایگزامپل ڈنکی راجا کی بات کر لیتے ہیں، لیٹس ناٹ شائی اباؤٹ ود دی ورڈز. ڈنکی راجا، کیا میں اپنے والد کے لیے یہ لفظ برداشت کروں گا؟ اگر تو میں اس کے لیے برداشت کر رہا ہوں تو مجھے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے برداشت کرنا چاہیے، اور اگر میں اپنے اصل والد کے لیے نہیں کر سکتا تو میں پرائم منسٹر کے لیے برداشت کر جاؤں تو پھر یہ میری منافقت ہے. سو سی، آپ کسی کے سینسٹیو ایریاز میں انٹر نہیں ہو سکتے. دس از ہاؤ دے اسٹارٹڈ، دس از دے وینٹ. اگر میں بات کروں، اگر آپ 1990 کی دہائی دیکھیں، انہوں نے اسی طرح ہی گزارا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کسی گورنمنٹ نے آ کے ان کو کنفرنٹ کیا ہے، ورنہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے دیکھا جائے وہ برداشت ہی کرتے رہ گئے. ان کو شاید پہلی دفعہ کسی گورنمنٹ ان کو کہا کہ دیر از اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ. آپ گالی کی حد تک باہر نہیں جا سکتے. اپنے رویوں میں تھوڑا دیکھیے، ٹھیک ہے ہم نے بجٹ پاس کرانا ہے، تحمل ہمیں رکھنا چاہیے. جو حکومتیں برداشت کرتی رہیں، اپوزیشن کا یہ رویہ وہ غلط کرتی رہیں، برداشت نہیں بلکہ ان کو جواب دینا چاہیے تھا. کس کو؟ سوری آئی کانٹ پٹ اٹ. کیا کہا آپ نے؟ آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو برداشت کرتی رہی ایز این اپوزیشن، کیونکہ جب یہ ان پر الزامات لگاتے رہے، تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کا برداشت کرنا غلط تھا اس کا مطلب، اور ان کو جواب دینا چاہیے تھا جیسے ابھی آپ کی حکومت نے دیا. 2011 12 13 میں اگر آپ حفیظ شیخ صاحب کی سپیچز اٹھا کے دے لیں تو ایگزیکٹلی انہوں نے یہی ان کے ساتھ بھی کیا تھا. لیکن دیکھیں آپ اس وقت انہوں نے گالی نہیں دی تھی. میں نے آپ کو کہا نا کہ جب شوکت ترین کی سپیچ کے دوران جب خاص طور پہ علی گوہر بلوچ نے آ کے ڈنکی راجا کا لفظ استعمال کیا، ڈو یو تھنک اٹ از ایکسیپٹیبل بائی اینی نارمز؟ کسی بھی ایک وضاحت کی بھی لیولز ہوتے ہیں. اب وہ کہیں جی ایک مووی کا نام ہے، میں کسی اور نیریٹو میں استعمال کر رہا تھا، دیٹس ناٹ ٹرو. اور کل رات ٹاک شو مجھے کہہ رہے تھے کہ جی کتا بلا کون سی گالی ہے، میں نے کون سی ماں بہن کی گالی دی ہے. اب اگر کوئی شخص اس لیول تک گفتگو لے جائے، میں اس کے ساتھ کس قسم کی آرگومنٹ کر سکتا تھا؟ تو میں نے رات ٹاک شو میں کہا، میں کہ there is no argument جہاں میں آپ کو جسٹیفائی کر کے آپ کے ساتھ بات کر سکوں. نہیں، جہاں پر لوگ پرسنل ہو رہے تھے وہ اس کو پارلیمنٹ میں وہاں پر اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا جانا چاہیے تھا. وہاں پہ بیئر کر کے جو ہے وہ جذبات پہ تھوڑا سا نیچرل آؤٹ کم تھا، لیکن پھر بھی ایک کنٹرول کا جو ہے وہ حکومت کے پاس ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کنٹرول حکومت نے کرنا ہے. ہمارے ہم انسان ہیں تو ہمارے پاس اتنا کنٹرول تو ہوتا ہے کہ ہم اپنے جذبات پہ کنٹرول کر سکیں. اور کچھ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ اس کو بات کو آگے بڑھانے سے روکا جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پر جو صورتحال بعد میں پیدا ہوئی وہ پوری دنیا نے دیکھی. اس کو بعد میں کسی بھی پلیٹ فارم پہ آ کے میڈیا پہ ڈسکس کیا جا سکتا تھا، اس کو اور طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا، باہر جا کے لڑائی کی جا سکتی تھی، بہت ساری آپشنز تھیں. I don't think so. دیکھیں پارلیمنٹ از اے مدر آف انسٹیٹیوشنز، اور لوگ اس کو دے لک آفٹر اٹ کہ بہت نا morals وہاں پہ بہت زیادہ ہائی ہوں گے، اور وہاں پہ جتنے morals ہائی ہوتے ہیں اتنے جذبات بھی بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں، بیکاز یو نو دے ایوری بڈی ریپرزینٹنگ ایوری بڈی. میں کیونکہ اب سینیٹر ہوں اور میں اس وقت سینیٹ میں بیٹھا تھا، اسمبلی میں نہیں تھا، تو میں اس وقت کہوں کہ شاید میں وہاں پہ ہوتا تو میں اپنے آپ کنٹرول کر پاتا. I cannot comment on it. میں اس کے بعد میں بات بھی نہیں کر سکتا کہ جب میں اگر فار ایگزامپل اسمبلی میں ایز این ایم این اے بیٹھا ہوتا اور یہ واقعہ ہوتا تو میں کیا کرتا، تو اس کو پری ایمپٹ شاید میں بھی نہ بتا سکوں. I cannot really judge myself کہ میری اس وقت سچویشن کیا ہوتی. So it is very difficult. جب آپ اس لیول پہ چلے جاتے ہیں نا، جب آپ کی ایک پارٹی لائلٹی بھی ہوتی ہے، آپ کی ایک کنیکٹیوٹی، ایموشنل کنیکٹیوٹی ہوتی ہے آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ ایک زیادتی ہو رہی ہے. So sometimes it is very hard to draw those red lines کہ آپ کون سی ریڈ لائن کراس کریں گے، کون سے نہیں کریں گے. بٹ یس آئی ڈو ایگری ود یو، اٹ واز ویری رانگ، اٹ شوڈ ناٹ ہیو ہیپن. دونوں طرف سے نہیں ہونا چاہیے تھا. آئی ہوپ کہ ایسا دوبارہ نہ ہو. اب پارلیمنٹری کمیٹی بن چکی ہے جو کہ اوور سائٹ کرے گی ان تمام رویوں کو اور ان کو چلانے کی کوشش. لیکن میں نے جیسے کہا کہ آج حماد اظہر نے جب سپیچ شروع کی اور دونوں لیڈر صاحبان کا اپوزیشن کی طرف سے واک آؤٹ کر جانا، یہ پھر اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ پھر بھی رویوں میں برداشت ابھی بھی نہیں ہے. مطلب آپ نے کہا کہ آپ کو بجٹ پسند نہیں ہے، تو ہم نے جواب دینا تھا کہ بجٹ میں جو آپ چیز پسند نہیں ہے وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے. سو یو شوڈ ہیو دی کریج اینڈ دی، مطلب آپ کو تھوڑا سا ہمت ہونی چاہیے اس کو سننے کے لیے. بٹ آئی ایم شیور وہ تھوڑی سی آج پھر اس کی جو ہے نا وہ کمی پائی گئی. بٹ آنے والے دنوں میں یو ول سی ا پلیزنٹ چینج از کمنگ اپ سون. اگر آپ یہ چاہتے تھے کہ ایک چینج آتا ہے یہاں پر پارلیمنٹ میں، تو یہ آپ کو نون لیگ کے دور حکومت میں جب آپ واک آؤٹ کر کے جاتے تھے تو آپ کو یہ جو معاملہ ہے یہ اس طرح سے ہی ہینڈل کرنا چاہیے تھا جس طرح آپ آج اپوزیشن سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. واک آؤٹ کرنا، ڈیسک تھمپنگ کرنا، شور مچانا، مطلب تھوڑا سا نوائز کرنا، یہ پارلیمنٹ میں ہوتا ہے اور پاکستان میں نہیں ہوتا، دنیا کے تمام پارلیمنٹس میں ہوتا ہے. گالی نہیں دی جاتی کسی کو. یو کین ناٹ، یو ہیو ڈفرینشیٹ کہ پارلیمنٹ میں ریزسٹنس کرنے کے، اپنی بات کو اونچا بلند کرنے کے، مطلب رجسٹر کرانے کے 10,000 طریقے ہیں.
آپ لکھ کے دے سکتے ہیں, آپ شور مچا سکتے ہیں, آپ واک آؤٹ کر سکتے ہیں, بٹ یو کین ناٹ call names to the people who represent the political parties. So مجھے اگر آپ گالی دے لیں تو شاید میں برداشت کر جاؤں وہاں پہ, لیکن اگر آپ میرے لیڈر کو دیں گے اور میں اس کو برداشت کر جاتا ہوں, that is very difficult to handle. اگر میں اسی طرح جا کے گالی دوں بلاول بھٹو کو یا شہباز شریف صاحب کو, تو کیا ان کے جو لوگ ہیں وہ برداشت کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ کی پارٹی کے لوگوں نے بھی تو سیم ویسے ہی جواب دیا نا. علی نواز اعوان کو ہم نے سنا کہ انہوں نے کیسے گالیاں دی. میں نے کنڈیم کیا اس بات کو. میں اگر میں کہوں کہ روہیل اسکر نے غلط کیا تو علی نواز امان کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا, آف کورس. سو جس طرح پھر وہ علی گور بلوچ صاحب کہہ رہے تھے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. بلکہ میں نے تو کہا کہ ان تینوں افراد کو شاید پولیٹیکل اگر مطلب تھوڑا اگر میں ہوتا تو شاید معافی بھی مانگ لیتا عوام سے کہ ہم ایک سسٹم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, 2 لاکھ لوگوں کو ریپرزینٹ کر کے ان سے ووٹ لے کے اسمبلی میں آئے ہیں, اینڈ اگر ان کی اپنی گریس نہیں تو ان کی گریس کے لیے شاید ہمیں اپولوجائز کر دینا چاہیے. بٹ یہ تعلیمی پہ دونوں طرف سے بچنی چاہیے نا. اگر میں علی امان کو کہوں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ کو یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہیے تھا؟ I'm sorry, streaming آگے تھی, کیا کہا آپ نے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آج اپوزیشن سے, تو آپ جب اپنے دور حکومت میں, جب آپ اپوزیشن میں تھے, جب نون لیگ کا دور حکومت تھا, اس دوران میں آپ کو ایسا پریسیڈنٹ ایز این اپوزیشن سیٹ کرنا چاہیے تھا جس پر آج اپوزیشن جو ہے وہ بھی عمل کرنے کے قابل ہوتی. میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ جی ہمارا رویہ پارلیمنٹری اصولوں کے عین مطابق تھا. واک آؤٹ ہم نے کیے, شور ہم نے مچائے, ٹھیک ہو گیا. ہم بعض اوقات تو گالی ہوں گی لیکن گالی کبھی کسی نے نہیں دی. سو دیٹ سم تھنگ ڈفرنٹ, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. ادروائز مطلب ہم تو چاہتے ہیں حکومت چلے, بجٹ میں تو انہوں نے ہمیں ووٹ تو ویسے نہیں دینا تھا, ووٹ تو ہم نے اپنے لینے, جو ہمارے 186 ووٹ ہیں ہم اسی ووٹ سے اپنے پاس کرانے. کون سے بلاول بھٹو نے ہماری تقریر کے اوپر کنونس ہو کہنا نہیں جی ہم آپ کو ووٹ. لیکن بہرحال ایک میسج گیا کہ جو بجٹ ہے وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتی حکومت, یہ ایک میسج بھی گیا کہ حکومت جو ہے وہ بجٹ ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی, اس طرح اس لیے یہ رویہ اختیار کیا گیا. ویسے ویری فرینکلی میں تو کل کافی سارے لوگوں کو کہا کہ میں آئی کین بیٹ آن اٹ کہ 99% اپوزیشن ابھی تک بجٹ پڑھا ہی نہیں ہے. سو اعتراض تو تب داخل کیا جاتا نا کہ جی بجٹ پڑھا ہوتا. فار ایگزامپل آج بلاول بھٹو صاحب فرما رہے تھے کہ جی ڈی اے پی کی پرائسز کیوں بڑھ گئی ہیں. اب ڈی اے پی ایک چیز ہے جو باہر سے آتی ہے, جو امپورٹڈ ہے. اب اگر اس کے انٹرنیشنل ریٹ بڑھ گئے تو یہاں ریٹ بڑھنے ہی بڑھنے. پھر انہوں نے کہا جی فاٹا کے فنڈز جو ہے نا یا بلوچستان کے فنڈز کو کم کیا جا رہا ہے, تو ایسی کوئی چیز بجٹ میں لکھی ہی نہیں گئی. سو اٹ جسٹ فار دا سیک آف پالیٹکس, سیاست برائے سیاست, یعنی کہ وہ گفتگو کرنا جو عوام کے لیے سینسٹیو ہو, اس پہ آ کے آپ چلے جی ٹیوبویلز کے بل بڑھا دیے بجلی کے. اب ٹیوبویلز کے بجلی کسی نے نہیں بڑھائے, یا وہ جو لائف لائن کنزیومرز ہوتے ہیں جن کو 300 روپے تک یونٹس ہوتے ہیں ان کی آپ نے ریٹ بڑھا دی, ایسی کوئی بات ہی نہیں. لیکن جان بوجھ کے ایسے پوائنٹس ریز کرنا جو پولیٹیکلی سینسٹیو ہو لیکن ان کی حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو, یہ وہ چیز تھی. سو آئی کین اسٹل ٹیل یو کہ میجورٹی اپوزیشن نے ابھی تک وہ جو بجٹ کی ایک چھوٹی بک ہے نا, بجٹ ان بریف, اس کا آؤٹ لیٹ نہیں پڑا. میں ایک ٹاک شو میں بیٹھا تھا, میں نے ایک سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے آپ کو پتا ہے بجٹ کا ٹوٹل حجم کتنا ہے؟ کہتا مجھے کیا پتا. میں کہا اوکے. میں کہ یہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ٹوٹل ریونیو کا ٹارگٹ اس سال کتنا سیٹ کیا؟ کہتا مجھے کیسے پتا ہوگا. میں کہ پھر آپ ٹاک شو پہ کس لیے آئے بیٹھے ہیں؟ مطلب اگر آپ کو بجٹ ہی پتا تو اگر سیاست برائے سیاست کرنی ہے تو پھر there's no. So my point is کہ سیاست کو سیاست سے مت دیکھیں, آپ اپنی ریکمنڈیشن دیجئے, انڈورسمنٹس دیجئے, آپ تجاویز دیجئے. 2 ہفتے کی گپ شپ ہے, ابھی دونوں سٹینڈنگ کمیٹی ہے, سینٹ بھی اور نیشنل اسمبلی کی فائنانس کمیٹی کام کر رہی ہے, اس سے اپنی تجاویز کو لے آئیے. جیسے گورنمنٹ نے پہلے دن کہا تھا کہ جی ایس ایم ایس کے اوپر جو ٹیکس ہے ہم واپس لے لیتے ہیں, جو انٹرنیٹ کے اوپر جو ایم بیز کے اوپر جو ٹیکس لگتا تھا وہ ہم واپس لیتے ہیں, کیونکہ یہ ہماری جو ایک ٹیکنالوجی ہے اس پہ نہیں ہونا چاہیے, ہنڈرنس پیدا کر سکتے ہیں. اور جس سے اچھی تجاویز لائیے, ہم اس کو دیکھیں گے اور کوشش کریں گے ان کو اگلے 28 جون سے پہلے ان کو ٹھیک کر کے دوبارہ بجٹ اپروو کرا لیں. لیکن جسٹ فار دا سیک آف پالیٹکس آپ ہمارے بے ہنگم قسم کا فساد ڈالیں, اور دیٹ از ناٹ جسٹیفائبل ایٹ اینی پوائنٹ. صحیح. اچھا اون صاحب, پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے, ویسے تو تبھی سے بات ہو رہی ہے جب سے آپ کی حکومت آئی ہے, تبھی سے ہم سن رہے ہیں کہ جو صدارتی نظام ہے وہ لانے کی کچھ آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ بھی جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے, جس سے یہ تھوڑا سا ایک ڈیولپ بھی ہو گیا کہ شاید صدارتی نظام لایا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا کوئی خطرہ ہے یا آپ کا کوئی ایجنڈا ہے, جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا؟ آپ کے سوال سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بس یہ سوال ہی ہے, ایسی کوئی بات کہیں ڈسکس نہیں ہوئی ویری فرینکلی. مطلب ہماری کم از کم پولیٹیکل پارٹی میں نہیں ہوئی. لوگوں کی خواہشات ہو سکتی ہیں اور وہ اس لیے بھی ہو سکتی ہیں کہ ہمیں یہ سوٹ کرے گا,
بائی آل مینس کہ پاکستان پیپل تحریک انصاف جو ہے وہ اب ایک فیڈریشن کی جماعت بن چکی ہے. ہمارا جتنا ووٹ بینک اب کراچی میں اتنا سندھ میں بھی موجود ہے, جتنا ساؤتھ پنجاب میں اتنا سینٹرل پنجاب میں موجود ہے, کے پی میں اگر موجود ہے تو ہم نارتھ بلوچستان میں بھی موجود ہے, اور اگر ہم گلگت میں ہیں تو ہم آزاد کشمیر میں موجود ہے. سو اکراس دا بورڈ ہمارا ووٹ ہر جگہ موجود ہے. سو پریزیڈنشل فارم آف سسٹم آپ اپنی تمام فیڈریشن کی اکائیوں سے ووٹ لیتے ہیں اور ایک شخص کو الیکٹ کر دیتے ہیں, پھر وہ اپنی چوائسز سے کیبنٹ الیکٹ کرتا ہے, اور جو ممبرز آف دا پارلیمنٹ ہے, جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں, ان کا کام صرف لیجسلیشن رہ جاتا ہے. پرفیکٹلی فائن. لیکن ایسی چیز کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو اے میجورٹی. آپ کو 2/3 میجورٹی اسمبلی میں چاہیے, نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں, پروونشل اسمبلی میں, جو کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اس لیے ہماری طرف سے کبھی بات ہوئی نہیں, کیونکہ یہ ریشنل نہیں بنتا, پریگمیٹک بھی نہیں ہے اور پریکٹیکل بھی نہیں ہے. لیکن ایک سسٹم ہے جس کے اوپر فیفن گفتگو کر رہی ہے. وہ ان کے ایک آرٹیکل آیا تھا, میرے اس پہ 2-3 ٹاک شوز بھی کیے. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پبلک ریپرزینٹیٹو سسٹم. اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے وہ ہے فرسٹ پاس دی پوسٹ, FPTP. جس نے 50,000 ایک ووٹ لے لیا وہ جیت گیا, اور جس نے 50,000 ووٹ لی وہ ہار گیا. اب ایشو یہ ہے کہ جس نے 50,000 ووٹ لیے ہیں, اس جب وہ ہار گیا ہے اس کی ریپرزینٹیشن کون کرے گا؟ تو اس کی ریپرزینٹیشن کے لیے کہا کہ جو ہارنے والے لوگ ہیں اس کے کچھ یونٹس کو اکٹھا کر دیا جائے, اور ان یونٹس کی بنیاد پہ ایک ریپرزینٹیشن اور اسمبلی میں بھیجی جائے. سو فار ایگزامپل یہ ہو سکتا ہے کہ 10 لوگ ہار گئے تو 10 لوگوں کو کلب کر کے ایک سیٹ کریٹ کی جائے اور اس پارٹی کو ایک سیٹ فالتو مل جائے. اس کو PR سسٹم کہتے ہیں. اس پہ فیفن نے یہ ڈسکشن چھیڑی تھی جس پہ مختلف قسم کی نشستیں ہوئی ہیں. اب وہ جب اسمبلی میں جائے گا, پارلیمنٹری اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈسکس ہوگا, بٹ اٹ ول ٹیک اے ویری لانگ ٹائم. لیکن پریزیڈنشل فارم آف سسٹم کے حوالے سے نہ ہم نے کبھی بات چھیڑی ہے, نہ کسی نے اس کو کبھی اتنا کو سیریس لیا ہے, بیکاز ٹیک اے ویری لانگ ٹائم اینڈ بہت اسٹرینوس قسم کا بات ہے. اٹس ناٹ ریئلی سیریس ایشو رائٹ ناؤ. صحیح. اچھا, اب ایک آخری سوال جو میں کرنا چاہ رہی ہوں, میں انٹالرنس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. یہ ہمارا عمومی رویہ بھی ہے. یہ تو ہم نے ایک پارلیمنٹ میں کچھ معاملات دیکھے, لیکن ہمارے ہاں جو عمومی رویہ بنتا جا رہا ہے یہ انٹالرنس کا, آپ کے خیال میں اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ یہ جو انسانی رویے ہوتے ہیں یہ سوسائٹی سے ڈرائیو ہوتے ہیں. جس طرح کی سوسائٹی ہوگی, جس طرح کے مطلب وہاں پہ ایشوز بنیں گے, پھر وہ آہستہ آہستہ ڈرائیو کے اوپر آتے ہیں. لیکن اس کا کسی کلچر سے تعلق نہیں ہو سکتا. جیسے روہیل اصغر صاحب نے کہا کہ یہ پنجاب کا کلچر ہے گالی دینا, دیٹ از ناٹ رائٹ ایٹ آل. اٹ کوڈ بی این ایشو کہ جی پورا ہماری سوسائٹی میں شاید وہ برداشت کا جو لیول ہے وہ کم ہو سکتا ہے. اب اس کے بہت سارے ایشوز ہیں, اس میں یقیناً اس میں اکنامک افلوئنس ایک ایشو ہو سکتا ہے, ہمارا یہاں پہ سب کانٹیننٹ کا جو موسم ہے وہ دوسرا ایشو ہو سکتا ہے, بہت سارے اور ایشو ہو سکتے ہیں. لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ جو اسمبلی میں ہوتا ہے وہ ٹرولی ریپرزینٹ کرتا ہے ہماری رویوں کی. وہ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن یس, سوسائٹی کے جو اپنے پیرامیٹرز ہیں, ایتھیکل ویلیو اور جو سٹینڈرڈز ہیں, اس میں تھوڑی سی اگر آپ پرائم منسٹر عمران خان کی پچھلے 3 سال کی سپیچز اٹھا کے دیکھیں تو وہ جہاں پہ گورننس کی بات کرتے ہیں وہ ساتھ ایتھیکل ویلیوز کی بھی بات کرتے ہیں. جب وہ مدینہ کی ریاست اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں برداشت, اس میں اخوت, اس میں سخاوت, اس میں ایک دوسرے کا دھیان کرنا, وہ اس حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک سوسائٹی اپنے آپ کو چینج نہیں کرے گی شاید گورننس میں یا حکومت کو اس حوالے سے سوسائٹی کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہوگا. سو ہی فیلز کہ سوسائٹی شوڈ فیل کہ وہ جو تبدیلی ہے وہ اس کا ایلیمنٹ سوسائٹی خود پہلے ساتھ لے کے آئے اور گورنمنٹ ساتھ کھڑی اور ایک اس کا جو ایکویلبرم بنے گا وہ پرابلی ہمیں آگے لے کے چلے گا. صحیح. بہت سینیٹر اون عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, وقت ہوا ہے ایک بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اس وقت مجھے جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار نذیر احمد لغاری صاحب نے. نذیر لغاری صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نذیر صاحب, قومی اسمبلی جو ہے وہ ایک مقدس ایوان ہے جہاں قانون سازی ہوتی ہے اور لوگ جہاں پر اپنا نمائندہ منتخب کر کے وہاں پر لوگ بھیجتے ہیں, پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ ان کی قسمت کے فیصلے کر سکیں. ایسے لیڈران جو رویہ جو ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا قومی اسمبلی میں, اگر یہ رویہ اختیار کریں گے تو یہ صورتحال تو بہت تشویشناک ہوگی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور بنیادی ذمہ داری تو بہرحال ٹریجری بینچ کی ہوتی ہے, سرکاری بینچوں کی ہوتی ہے کہ وہ ماحول ٹھیک رکھیں اور جو ایوان ہے اس کو ٹھیک طور پر کام کرنا چاہیے. اور چونکہ انہوں نے ٹریجری بل پیش کیا ہوا ہے, چونکہ انہوں نے جو ہے وہ بجٹ پیش کیا ہوا ہے اور اس بجٹ کا پاس ہونا بہت ضروری ہے, اس وجہ سے انہیں چاہیے کہ وہ
اپوزیشن کو اعتماد میں لیں اور ان کو ساتھ لے کر چلیں. لیکن ہر دفعہ قانون سازی کے موقع پر انہوں نے اپوزیشن کو نہ صرف یہ کہ آن بورڈ نہیں لیا بلکہ انہیں بہت دور رکھا اور ان کے بارے میں گالم گلوچ کی گئی اور انہیں بہت برے الفاظ سے یاد کیا گیا. یہ سرکاری بینچوں کی طرف سے ہوتا رہا. لیکن جس طرح سے اپوزیشن ارکان نے جا کر سرنڈر ہو کر خود قانون سازی میں حصہ لیا ماضی میں، اب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب پاکستان گرے لسٹ میں تھا تو ظاہر ہے ان کے پاس ایک مجبوری تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پاس کرنے کے لیے حکومت کا ساتھ بھی نہ دیں اور پاس ہو جائے. تو اس طرح کا انہوں نے رویہ اختیار کیا، بلکہ وہ گھٹنے ٹیکنے کے برابر تھا. آرمی ایکٹ کے معاملے میں تو انہوں نے ٹوٹل گھٹنے ٹیک کر ہی میاں نواز شریف صاحب نے بھی اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی اور تمام پارٹیوں نے مل کر وہ رویہ اختیار کیا کہ جو ایک ہم آہنگی کا رویہ تھا، اور انہوں نے اس بحران سے ملک کو نکالا اور انہوں نے ایک ایسی قانون سازی میں حصہ لیا جس میں وہ ساتھ دینا نہیں چاہتے تھے. بہرحال اس کے بعد جو ہے آج ان دنوں میں جبکہ بجٹ پیش ہوا ہے، حکومتی ارکان کی طرف سے 3 دن لگاتار مداخلت کی گئی کہ لیڈر آف اپوزیشن تقریر نہ کر سکیں، اور اس دوران میں جس طرح کتابیں پھینکی گئیں، جس طرح سے مار کٹائی ہوئی، جس طرح سے ڈھینگا مشتی ہوئی اور جس طرح سے ارکان زخمی بھی ہوئے ہیں. بہت دکھ کی بات ہے کہ ایک خاتون رکن اسمبلی جو ہے ان کی آنکھ پر چوٹ لگی. ایک ہمارے کراچی سے جو ہیں پی ٹی آئی کے رکن وہ زخمی ہوئے ہیں اکرم چیمہ صاحب. تو یہ دونوں واقعات جو ہیں وہ بہت افسوسناک ہیں. اور اس کے علاوہ اپوزیشن کے ارکان کا میں ایک دن تو پورا ان کی بزرگی کے احترام میں ساتھ دیتا رہا، میڈیا پر کہتا رہا کہ جی ان کی بزرگی کا احترام کیا جانا چاہیے، شیخ روہیل اصغر صاحب کی. لیکن پھر خود جس طرح سے آ کر انہوں نے گالم گلوچ کو پنجاب کا کلچر کہا، پھر دل ٹوٹ گیا. ہم نے کہا یار ہم تو ان کی حمایت کر رہے تھے. غلط عادت کو آپ پنجاب کے کلچر کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جی کیا فرمایا آپ نے؟ لغاری صاحب میں کہہ رہی ہوں کہ ایک غلط عادت کو کلچر کے ساتھ جوڑ دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ نہیں یہ کلچر تو ہے نہیں نا. وہی کہہ رہی ہوں نا کہ یہ غلط عادت ہے، مہذب ہونا ہوتا ہے، لوگوں کی غلط عادت ہو سکتی ہے، یہ کلچر کا حصہ تو نہیں ہو سکتی. اصل بات یہ ہے کہ کیا کلچر گالم گلوچ ہے؟ تو پھر آپ کا کلچر تو بلے شاہ نہ ہوا، پھر آپ کا کلچر تو سلطان باہو نہ ہوا، پھر آپ کا کلچر تو جو ہے شاہ حسین نہ ہوا، پھر آپ کا کلچر جو ہے بلے شاہ نہ ہوا، پھر آپ کا کلچر تو یہ سب کچھ نہ ہوا. آپ بڑی شاعری کا کے وارث ہونے ہو سکتے. کیا بات ہوئی؟ گجرانوالہ میں نون میں راشد پیدا ہوتے ہیں، گجرانوالہ میں جو ہے وہ پنجاب میں ہی گجرانوالہ میں ہی جو ہے میرا جی پیدا ہوتے ہیں، امرتا پریتم پیدا ہوتی ہیں اور سارا شگفتہ پیدا ہوتی ہیں. اتنے قداور نام برِ صغیر کے پیدا ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا کلچر ہی گالی ہے، گالی ہمارا کلچر ہے. تو پھر آئی ایم سوری، کوئی کلچر ایسا نہیں ہے. بڑا ایک حصہ جو ہے پنجاب کا سرائکی علاقوں پر ہے، وہاں پر بھی کوئی گالی کا کلچر نہیں کہا جائے گا نا، اس کو گالی ہے بھائی. کلچر تو جو ہے وہ بڑا وائڈ سا سبجیکٹ ہے. جی آپ فرمائیں. جی اچھا، میں یہ کہہ رہی تھی کہ گالی تو یہ ایک عادت ہو سکتی ہے، کلچر کی جو ٹرم ہے، ثقافت کی جو ٹرم ہے وہ بہت بڑی ہے. اچھا بجٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ جو بجٹ کے دوران جب اپوزیشن لیڈر تقریر کر رہے تھے تو اس دوران میں یہ ہنگامہ آرائی ہوئی. تو لغاری صاحب اس پر ایک سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ بجٹ جو ہے وہ اسمبلی میں اس طرح سے پاس ہو، ڈسکس ہو. نہیں، حکومت نے افسوس کی بات یہ ہے کہ توجہ ہٹانے کے لیے کہ بجٹ پر بات نہ ہو، ہنگامے پر بات ہو اور کتابیں اچھالنے پر بات ہو، بجٹ کی ڈاکومنٹس کو اچھالنے پر بات ہو، ارکان اسمبلی کے ایک دوسرے سے دست و گریباں ہونے پر بات ہو اور ارکان اسمبلی کا ایک دوسرے کو مارنے اور پیٹنے پر بات ہو. اور اس بات پر تو بحث ہو، اور میڈیا بھی اپنا ایک پورے کا پورا ظاہر ہے، اس کے پاس آپشن تو یہی ہوتا ہے کہ جو چیز کرنٹ چل رہی ہے ہم وہی کرنٹ چیز پیش کریں گے. تو بجٹ پر بحث تو نہیں پیش ہو رہی تھی، اور وہاں تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور میڈیا بھی وہی کچھ دکھا رہا تھا جو ریئلٹی تھی. اور جس طرح سے ایوان میں ہو رہا تھا، جس طرح سے اسپیکر آواز لے کر کہہ رہے تھے ہاؤس آرڈر ان ہاؤس،
وہ نہیں ہو پا رہا تھا. اسپیکر ایک دن تو قائد حزب اختلاف نے اس رکھنے کے باوجود تقریر جاری رکھی, لیکن یہ دو طرفہ تھا. اپوزیشن کے ارکان بھی ہنگامہ آرائی کر رہے تھے اور سرکاری بینچوں کے ارکان بھی کر رہے تھے, اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم دنیا کو کیا میسج دینا چاہتے تھے, ہم اپنی قوم کو کیا میسج دینا چاہتے تھے, ہم اپنے اداروں کو کیا میسج دینا چاہتے تھے, ہم اپنے انسٹیٹیوشنز کو کیا میسج دینا چاہتے تھے, ہم اپنے وزارتوں کو کیا میسج دینا چاہتے تھے, ہم اپنے عوام کو کیا میسج دینا چاہتے تھے کہ ہم اس طرح کی تہذیب کے لوگ ہیں, ہم اس طرح کی ثقافت کے لوگ ہیں, ہم اس طرح ہم ٹھیکا مشتی کرنا جانتے ہیں, ہم سیریس بحث کرنا نہیں جانتے ہیں. سیریس بحث, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قائد حزب اختلاف کی تقریر میں بھی بجٹ کے اوپر سیریس گفتگو کا کنٹینٹ بہت کم تھا. انہوں نے ماضی کی باتیں کی, انہوں نے اپنے دور کی باتیں کی, اپنی کامیابیوں کی باتیں کی. اس بجٹ کے نقائص کیا ہیں ان کے بارے میں بہت کم بات کی. انہیں زیادہ اس پر بھی بات کرنی چاہیے تھی, لیکن انہیں بھی ظاہر ایک ذہنی بحران کا شکار تھے جو 3 دن سے ان کو بولنے نہیں دیا جا رہا تھا. چوتھے دن انہوں نے گفتگو کی, اور بہرحال ایوان میں جو ہے اب میرے خیال میں ایک بہتر ماحول لوٹ آیا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ یہ بحث ٹھیک طریقے سے چلے. اپوزیشن نے دونوں ایوانوں میں, یہاں پر لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی میں میاں شہباز شریف نے, اور سینٹ میں لیڈر آف اپوزیشن یوسف رضا گیلانی, دونوں نے کہا ہے کہ ہم یہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. اگر بجٹ پاس نہیں حکومت ختم ہو جائے گی. صحیح. لغاری صاحب, عدم برداشت کا جو رویہ ہے یہ ہمارے ہاں عمومی رویہ بنتا جا رہا ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ دشنام ترازی تو ہمارے ہاں عام ہوتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ لیڈران کے درمیانی کبھی جوتا پھینکا گیا, کبھی سیاہی پھینکی گئی, احسن اقبال کو گولی تک ماری گئی. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ ہمیں رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آپ کے خیال میں اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ ایک تو اخلاقی جو سیاسی اخلاقیات ہیں ہمیں اس کا احیاء کرنا ہوگا. ایک بہت برا زمانہ تھا جب پاکستان 2 لاکھ ہوا اور بہت برے حالات میں ہوا. ایک مسلسل 58 سے لے کر 69 تک 11 سال کی آمریت تھی, اور اس کے بعد ایوب خان کی آمریت سے جان چھوٹی تو یحییٰ خان کی تازہ دم آمریت آ گئی, جس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹا. اور پھر ان آمروں کا شاید منشا بھی یہی تھا کہ وہ پاکستان کو 2 رخت کرنا چاہتے تھے. اس کے بعد پاکستان کو سنبھالا گیا, اور ہمارے جو آئین کے فاؤنڈنگ فادر تھے, جنہوں نے اس نئے پاکستان کو پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد جنہوں نے سمیٹا, وہ تمام لوگوں نے سنجیدگی سے مباحث میں حصہ لیا, وہ آئین سازی کے مباحث میں. اور پھر یہ کہ اس وقت جو لیڈر آف دا ہاؤس تھے جناب ذوالفقار علی بھٹو نے تمام پارٹیوں کو ایک پارٹی کو آن بورڈ لیا, جس کی ایک رکنیت تھی, جس کے ایک رکن تھا قومی اسمبلی میں, اس کو بھی ساتھ لیا, جس کے 2 تھے ان کو بھی ساتھ لیا, جن کے 6 تھے ان کو بھی ساتھ لیا, اور تمام ارکان کو, نیشنل عوامی پارٹی کو, جماعت اسلامی کو, جمعیت علماء اسلام کو, مسلم لیگ کونسل کو, مسلم لیگ کنونشن کو, مسلم لیگ قیوم لیگ کو, اور دیگر جماعتوں کو, جمعیت علماء اسلام کو, تمام جماعتوں کو آن بورڈ لیا. اور بلوچ نیشنلسٹ کو, بلوچ قوم پرستوں کے علاوہ پختون نیشنلسٹ کو, سندھ کے یہاں پر جو لوگ تھے ان سب کو ایک پیج پر لے آئے اور ایک متفقہ آئین دیا. اور جو اس آئین کی کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے اندر جو ہے وہ تمام پارٹیوں کی مناسب نمائندگی موجود تھی, متناسب نہیں مناسب نمائندگی موجود تھی, اور تمام لوگ جو ہے وہ آئین سازی کے عمل میں حصہ رہے تھے. پھر میں یاد دلاتا ہوں آپ کو, اگرچہ حکومت کے بارے میں لوگ سوال کرتے رہتے ہیں, زرداری صاحب کے دور میں جب 18ویں ترمیم کی گئی تو تمام پارٹیوں کو آن بورڈ لیا گیا. تمام پارٹیاں یا اپوزیشن کی تھیں یا حکومت کی تھیں آن بورڈ تھی, اور 18ویں ترمیم ہوئی تھی. اس طرح کے مواقع ہوتے ہیں جب آپ کو ایک قومی یکجہتی کا ثبوت دینا پڑتا ہے. بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے دور میں ہم ایسا نہیں کر سکے. صحیح. لغاری صاحب, کچھ ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ لا اینڈ آرڈر کو جو مینٹین کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا جائے گا, اور سیاسی بساط لپیٹنے کی بات کی جا رہی ہے. کل رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک اپنے انٹرویو میں کہا کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کا ایجنڈا آگے بڑھایا جا سکے, اس لیے اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ پیش آ رہے ہیں. سازش ہو رہی ہے پارلیمانی جمہوری سسٹم کے خلاف. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی یہ صدارتی نظام لانے کی باتیں ہو رہی ہیں,
ابھی تک 3 سال تو گزر گئے ہیں, ابھی تک تو یہ نظام لپیٹا نہیں جا سکا, تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی اس طرح کی جو باتیں ہیں ان میں کتنی صداقت ہے, کیا یہ ممکن ہے؟ انتہائی غیر سنجیدہ کوشش ہوگی کہ ایک پٹے ہوئے نظام کو, ایک ناکام نظام کو, جو عامروں کے دور میں ہوا, جو ایوب خان کے دور میں ہوا, جو یحییٰ خان کے دور میں ہوا, جو جنرل مشرف کے دور میں ہوا اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوا, نظام لانے کی کو تباہ کرنے اور توڑنے کی سازش ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ صدارت نظام پاکستان کی یکجہتی کے لیے سنگین میں 7 بار کہوں گا سنگین خطرہ ہوگا. پارلیمانی جمہوریت ہی پاکستان کو ایک رکھ سکتی ہے, پارلیمانی وفاقی پارلیمانی جمہوریت ہی پاکستان کی یکجہتی کی ضمانت ہو سکتی ہے. صدارتی نظام حکومت جو ہے وہ پاکستان جیسے ملک کے لیے قطعی نامناسب ہوگا, پاکستان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا, اور پھر کوئی بھی طاقت ہمیں دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو پاکستان کو اتحاد رکھے ہوئے ہیں, پاکستان کو متحد رکھے ہوئے ہیں. ایک ہے پاکستان کا آئین, نمبر 1 پاکستان کا آئین ہے جو گارنٹی کرتا ہے کہ پاکستان ایک سوورن اسٹیٹ ہے اور ایک خود مختار ملک ہے اور ایک آزاد ملک ہے. نمبر 2 پولیٹیکل پارٹیز, میں ان کی اہمیت کو کم نہیں کرتا ہوں, پولیٹیکل پارٹیز کی اہمیت یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ایک رکھا ہوا ہے. نمبر 3 پاکستان کے انسٹیٹیوشن, عدلیہ, پارلیمنٹ اور مقننہ, انہوں نے جو ہے پاکستان کو ایک رکھا ہوا ہے. اور ایک اور جو قوت ہے وہ ہے پاکستان کی ملٹری, جس نے پاکستان کو رکھا ہوا ہے. کہیں سے بھی کسی کارنر سے بھی اگر پارلیمانی نظام کے خلاف سازش ہوتی ہے, پارلیمانی نظام کو ختم کرنے کی کوشش ہوتی ہے, جو پاکستان کی جڑیں اکھاڑنے کے مترادف ہوگا, پاکستان کو سنگین نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا, اور اس سے پاکستان کی یکجہتی کو خطرات لاحق ہو جائیں گے. صحیح, تو آپ نے بات کی نا کہ ماضی میں یہ کس طرح سے ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوا اور نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے اگر ایسا کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایسا سوچا جا سکتا ہے, ایسا کوئی سوچ رہا ہے, ایسا کوئی خطرہ موجود ہے کہ صدارتی نظام لایا جا سکے؟ ہم اس کی بات سن رہے ہیں, ہم مختلف حلقوں میں اس طرح کی باتیں سنتے رہتے ہیں. جو میں نہیں کہتا ہوں کہ ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ اس طرح کی سازش کر رہے ہیں, میرا بالکل ایسا خیال نہیں ہے. لیکن جو لوگ اپنی قربتیں ظاہر کرتے ہیں سیکورٹی اداروں کے ساتھ, جو اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں, اپنے آپ کو نتھی کرتے ہیں, جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم وہاں کے فرنٹ مین ہیں, ہم ان کی زبان بول رہے ہیں, ہم ان کے آدمی ہیں, ہم ان کی طرف سے بول رہے ہیں, ایسے لوگ بہت چند ہیں. اور وہ چند لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس سے لگے کہ وہ جو ہے وہ صدارتی نظام کی بات کر رہے ہیں. ہماری طرف سے ہمیں ابھی تک جو ہے سیکورٹی سسٹم کی طرف سے, سیکورٹی نظام کی طرف سے, ہماری مسلح افواج کی طرف سے, ہمارے مسلح افواج کے کسی ایک فوج کی طرف سے, کسی بھی طرف سے ہمیں ایسی کوئی بات نہیں سنائی دی ہے, ہم نے اب تک ایسی بات نہیں سنی ہے. لیکن جو لوگ آگے بڑھ کر اس نظام کی بات کر رہے ہیں وہ مفاد پرست ہیں, وہ موقع پرست ہیں, وہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے لیے مواقع تلاش کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک شخص کے جا کر سلامی کر کے پاکستان کے نقصان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, نان پولیٹیکل پارٹی ہو, کوئی بھی ہو, وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہوگا. صحیح. لغاری صاحب, شہباز اور بلاول کی ملاقات ہوئی اور اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسپیکر اسد قیصر کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی, اور اس حوالے سے 7 رکنی کمیٹی بھی بن چکی ہے. تو آپ کے خیال میں ایک سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس پر متحد رہ پائیں گی؟ دوسرا یہ ہے کہ نمبرز پورے نہیں ہوں گے تو پھر تحریک عدم اعتماد کیسے لائی جا سکے گی؟ دیکھیں, نمبر پورے کرنے کا تو مسئلہ نہیں ہے. جس طرح سے یوسف رضا گیلانی سینیٹر منتخب ہوئے ہیں ہاؤس کے اندر, اسی ہاؤس کے اندر, اور حکومت کو شکست دے کر, حکومت کی شکست تو اس دن واضح ہو گئی تھی جس دن یوسف رضا گیلانی پورے ہاؤس میں حکومتی امیدوار کو ہرا کر, وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب کو ہرا کر جس طرح یوسف رضا گیلانی سینیٹر منتخب ہوئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاؤس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ اپوزیشن کو اس طرف جانا چاہیے کہ وہ, یہ میرا ذاتی خیال ہے, ذاتی نقطہ نظر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام حالات کے باوجود واپس لے لی ہے. جی, کیا فرمایا آپ نے؟ لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ واپس لے لی ہے اپوزیشن نے. جی, میں وہ اس پوزیشن اگر لے بھی رہے ہیں تو میرے خیال ہے انہیں ریویو کرنا چاہیے, اس لیے کہ اگر انہوں نے اس ہاؤس میں رہنا ہے آگے 2 سال بھی, تو مجھے اسد قیصر سے بہتر کوئی اور اسپیکر سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہاں, یہ اگر واپس لانا چاہتے ہیں ایاز صادق کو, اگر یہ لانا چاہتے ہیں کسی اور کو, اور اپنا امیدوار لاتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے حکومت بھی ختم ہو جائے گی, اور حکومت کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہوگا
کہ پھر انہیں اپنے طور پر وزیر اعظم بھی تلاش کرنا ہوگا، پھر ٹوٹل ان ہاؤس تبدیلی کی طرف معاملات چلا جائے گا۔ اب ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں کیا میاں شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے یا مولانا فضل الرحمان تو ممبر نہیں ہے قومی اسمبلی کے، یہ کیا کوئی اور جو قومی اسمبلی میں بیٹھتے ہوں وہ ممبر بنیں گے، پی ڈی ایم سے بنیں گے یا پیپلز پارٹی سے تو ظاہر ہے نہیں بنیں گے، تو کیا اب کون آ کر وزیر اعظم بنیں گے؟ اور کیا یہ جو اپوزیشن پارٹیاں، دو بڑی اپوزیشن پارٹیاں ایک دوسرے کو کانفیڈنس دے سکیں گے، ایک دوسرے کے اعتماد؟ میرا یہ بھی خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو اگر دینا پڑا تو پیپلز پارٹی ضرور دے گی، اور وہ اگر پی ایم ایل این جاتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف پرائم منسٹر کے خلاف تو شاید تو پیپلز پارٹی، اگر نون لیگ جاتی ہے تو پیپلز پارٹی ساتھ دے گی۔ لیکن لغاری صاحب میرا خیال کہا یہ جاتا ہے کہ آئین کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ 6 مہینے اگر وزیر اعظم عدم اعتماد کی ووٹ لے چکے ہوں تو ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہیں لائی جا سکتی۔ میرا خیال ہے کہ آئین ایسا نہیں کہتا ہے، آئین کسی بھی وقت وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو پیش کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر یہ عدم اعتماد جاتا ہے تو اسپیکر کے خلاف نہیں جائے گا، وزیر اعظم کے خلاف جائے گا، اور اگر شہباز شریف وزیر اعظم بننا قبول کرتے ہیں اور اگر میاں نواز شریف اس کو انڈورس کرتے ہیں، اگر محترمہ مریم نواز اس کو انڈورس کرتی ہیں تو پھر میرے خیال میں بلاول بھٹو بھی اس کو انڈورس کریں گے اور وہ چاہیں گے کہ شہباز شریف ہی وزارت عظمی سنبھالیں۔ لیکن یہ ایک خیالی بات ہے، تصوراتی بات ہے، اس کو ہم ابھی حقیقت میں نہیں لے سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا واقعی اسپیکر کے خلاف یہ جا رہی ہے اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کے لیے؟ ابھی باتیں ہو رہی ہیں لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ یہ سنجیدہ موو ہو سکتی ہے۔ صحیح، لغاری صاحب میں بھی اس سے اتفاق کرتی ہوں کہ مجھے بھی نہیں لگتا، کیونکہ اپوزیشن کی یہ بیان بازی لگتی ہے، کیونکہ جو پچھلے 3 سال میں ہم نے دیکھا جو اپوزیشن کا رویہ تھا وہ صرف بیانات تک کی تھا، اور یہ چاہتے ہیں کہ 5 سال کا ٹینیور جو ہے وہ عمران خان پورا کریں اور جو اگلے الیکشن ہے وہ کارکردگی کی بنیاد پر لڑے جائیں، اور یہ ان کا ماضی کا سبق بھی ہے، تو میرا خیال ہے یہ ان کو پورا کرنے دینا چاہیے، ان کو وقت پورا کرنے دینا چاہیے، اور یہ جمہوریت کے لیے بھی ضروری ہے۔ لغاری صاحب بجٹ کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے پاس ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ بجٹ کا پاس ہونا اپوزیشن پر منحصر ہے کہ کیا اپوزیشن بجٹ پاس ہونے دینا چاہتی ہے، کیا اپوزیشن، پھر وہی بات ہے کہ کیا اپوزیشن جس طرح سے محترمہ مریم نواز نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ 5 سال پورے کریں، کیا باقی اپوزیشن چاہتی ہے کہ عمران خان 5 سال پورے کریں تب تو بجٹ پاس ہو جائے گا؟ لیکن جس طرح سے دونوں ایوانوں میں، دونوں لیڈر آف اپوزیشن سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، تو اس کا مطلب کلیپس آف دا گورنمنٹ ہوگا، اور گورنمنٹ اگر گر جاتی ہے تو پھر نئے سرے سے لیڈر آف دا ہاؤس کا انتخاب ہوگا، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا آگے مرحلہ جاتا ہے، پھر کون جیتا ہے تیرے زلف کی سر ہونے تک۔ ابھی صورتحال اس طرح سے واضح نہیں ہے۔ اگر یہ بجٹ ناکام بناتے ہیں اور اگر اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر ان کو حکومت سازی کی طرف جانا پڑے گا اپوزیشن کی پارٹیوں کو، اور یہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں یہ وقت ظاہر ہے۔ صحیح، بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ۔ اللہ حافظ ناصر۔